बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। फ़नी तालीम की अगर अहमियत देखनी हो तो किसी भी मुआशी तौर पर मुस्तहकम मुल्क की तारीख़ उठाकर देख लें, उसकी तरक्की में उसके नौजवानों की महारत नज़र आती है। उनकी फ़नी तालीम का मुँह बोलता सबूत उस मुल्क की तरक्की में नज़र आता है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत जापान है। यही वजह है हमारे मुल्क के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब नौजवानों को हुनरमंद बनाने के हवाले से काफ़ी कोशा नज़र आते हैं। और आज मैं मौजूद हूँ पंजाब टेफ्टा में। पंजाब टेफ्टा एक वो वाहिद इदारा है जहाँ नौजवानों को वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन दोनों दी जा रही हैं। और आज हम बात करेंगे यहाँ के चेयरमैन अली सलमान सदीक साहब, जो कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हैं और चेयरमैन टेफ्टा भी हैं। आज उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि टेफ्टा पंजाब को वो किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन टेफ्टा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली सलमान सदीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। प्राइम मिनिस्टर ने आपकी काविशों को काफ़ी सराहा है, और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब हों या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खान साहब हों, आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी खुशकिस्मती है कि एक मौका मिला था कि स्किल सेक्टर पंजाब का जो है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर लेके जाए। एंड इन द प्रीवियस 2 years सिंस आई टुक ओवर एज द चेयरपर्सन, तो एटलीस्ट फ्रॉम द विजन टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट विजन कि हमने स्किल सेक्टर को जो है वो एक्सेस जो है बढ़ानी है, क्वालिटी को बेहतर करना है, तो उसमें हमें कामयाबियाँ जो हैं वो मिलना शुरू हुई, जिसकी वजह से तारीफ़ें भी हो रही हैं। बट अभी बहुत कुछ करना है, और इंशाल्लाह इस साल के अंदर हमारा मेन चैलेंज है कि जो हमारा पूरा विजन है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। सो अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। सही। लास्ट प्रीवियस आपके साथ मैंने इंटरव्यू किया था, और उसके अंदर टेफ्टा की जो कंडीशन थी और आपके पास सामने काफ़ी बड़े चैलेंजेस भी थे जिनका आपने सामना भी किया, और तब से लेकर अब तक का जो टेफ्टा का सफ़र है वो कैसा रहा? क्योंकि जब आप टेफ्टा में आए थे तो तब चीज़ें टोटली डिफरेंट थी, और जब टेफ्टा का चेहरा आप बन जाते हैं और आप इसको लीड करते हुए नज़र आते हैं, आपने बहुत सारे अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जिक्र भी किया था, जिसमें आपने बताया था कि हम एक ऑटोमेटिक कार भी बनाने जा रहे हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर इस वक्त रेडी हो रही है, इलेक्ट्रिक कार। तो इस तरह की जो चीज़ें आपने बताई थी, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ से लेकर अब तक का जो आपका एक सफ़र था उसमें आपके कितने गोल्स अचीव हुए? देखें, सबसे पहले कोई भी डिपार्टमेंट जो है उसको आपने अगर रिफॉर्म करना है या रीऑर्गेनाइज़ करना है, तो उसके लिए आपको एक उसका गैप एनालिसिस कराना था, जो आपको मैंने बताया था, हमने करा लिया। हमने एक नया विजन बनाया, एक नया स्किल इकोसिस्टम बनाया कि ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने फोकस करना है, और अगले 3 साल जो हमारा टाइम था उसके अंदर हमने इसको अचीव करना है। उसमें एक्सेस था कि जी हमने अपनी स्टूडेंट बेस बढ़ानी है, वो 90,000 से 2,20,000 के ऊपर हम ले गए। और क्योंकि कोरोना आ गया तो 1 साल इंस्टीट्यूट्स बंद थे, उसके बावजूद हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग, ई लर्निंग के ज़रिए अपना टारगेट पूरा किया, और इस साल जून के अंदर इंशाल्लाह हमारा वो टारगेट पूरा होगा। और नेक्स्ट ईयर से अगर कोरोना नहीं इंस्टीट्यूट्स बंद करता तो टेफ्टा की तादाद 90,000 स्टूडेंट से 2 लाख प्लस पे चली जाती है। सही, वो हम अचीव कर गए। क्वालिटी के अंदर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन को हमने आगे लेके गए। CBTA जो था, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट है, उसको हम अपना 140 इंस्टीट्यूट्स के अंदर हमने शुरू कर दी है। और इस साल हमें फंडिंग इतनी मिली है कि हम और इक्विपमेंट मशीनरी अपने 22 इंस्टीट्यूट्स में लेके जा रहे हैं, तो वहाँ भी CBTA रोल आउट होगा। तो इंशाल्लाह इस साल के एंड के अंदर वी बिलीव के मेजॉरिटी ऑफ आवर इंस्टीट्यूट्स विल हैव CBTA, ताकि हमारे स्टूडेंट जो है वो इंटरनेशनली जाके रिकगनाइज सर्टिफिकेशन के साथ कर रहे हो। सही। उसके साथ हमारा जो तीसरा था वो था कि जो इंडस्ट्री के साथ लिंकेज बनाना है, टेफ्टा ने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। स्किल मैपिंग पाकिस्तान की पहले हम कर चुके हैं अर्बन यूनिट के साथ। डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे पास डेटा अब आ गया है कि क्या इंडस्ट्री है और उनकी क्या डिमांड है स्किल सेक्टर की, और अब हम उसके स्किल मैपिंग के ज़रिए अपने इंस्टीट्यूट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हमने स्किल काउंसिल की बात की थी कि इंडस्ट्री के साथ लिंकेज के लिए वो हम 7 अभी तक बना चुके हैं, और इंशाल्लाह 12 और इस साल के अंदर बना लेंगे। उसके अलावा पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस जो हमारा MOUs, जिसका मेरे साथ बड़ा मजाक होता है क्योंकि मैं 92 प्लस कर चुका हूँ पिछले 2 सालों में। सो उसका फ़ायदा आप देखेंगे फेसबुक के साथ हमारा था बिल्कुल बहुत बड़ा MOU, और उसमें 3,000 स्टूडेंट्स को हम ट्रेन कर चुके हैं इन शी मीन्स बिजनेस, और उसकी सक्सेस स्टोरीज इतनी आई हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस फंक्शन के अंदर वो सक्सेस स्टोरीज़ को अपना अप्रीशिएट भी किया। और फेसबुक अब नेक्स्ट 10,000 का हमारे साथ अब शुरू कर चुके हैं कि हमारी 10,000 और वुमेन
رورل ویمن کو ہم ٹریننگ دیں گے آن فیس بک اینڈ ادر سوشل میڈیا پلیٹفارم جس سے وہ اپنا پیسے کما سکیں گی. ابھی تک کے جو ریزلٹس آئے ہیں 46,500 روپیز پر منتھ یہ ہماری اسٹوڈنٹ جو آن ایوریج کما رہی ہیں. صحیح. سو اس کے ساتھ اکنامک اپرچونیٹیز تھی, کریئر ڈیولپمنٹ ڈویژن بھی بن گئی, ہماری نئی ویب سائٹ آپ جائیں گے انٹریکٹیو وہ بھی بن گئی, اینڈ اس کے ساتھ انوویشن کے اندر جو ہمارا اسٹارٹ اپ کلچر تھا ہم نے انوویشن ہب بھی بنا لیا. اس کے تحت ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں لمز کا اسٹارٹ اپ کمپٹیشن تھا, ٹیفٹا جیتا, ڈائس کا تھا ان ملتان, ٹیفٹا جیتا. دبئی کے اندر ایکسپو کے اندر ہماری اسٹوڈنٹ جو تھی اس نے ایک ہینڈ موشن ویل چیئر بنائی تھی. شی واز دا اونلی فیمیل فرام پاکستان جس نے دبئی ایکسپو میں جا کے کیا, وہ ٹیفٹا کی تھی. میں نے ان کو پروموٹ کیا کہ ویمن امپاورمنٹ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ آئی تھنک سو آل کریڈٹ گوز ٹو یو کہ آپ نے جس طرح سے جو چیلنجز آپ کے سامنے تھے جس طرح سے آپ نے ان کو کور کیا ہے. نہیں, آئی تھنک the credit goes to the entire team. I am just one person. I am trying to اپنا implement the vision of the Prime Minister and on the direction of the Chief Minister. So لیکن ایک اچھا لیڈر ہونا, اس کی ڈائریکشنز اگر اچھی ہوں, that is so critical. like وہ اوپر سے ٹاپ ٹو باٹم جاتا ہے. obviously vision کام جو ہے وہ میرا ہے بنانا پی ایم کی گائیڈ لائنز اور سی ایم کی گائیڈ لائنز پہ, بٹ اس کو امپلیمنٹ کرنا سب سے بڑا چیلنج اس ملک کے اندر جو ہے بیوروکریسی سے کام لینا. ایگزیکٹلی. سو میرا ایکسپیرینس جو ہے اپارٹ فرام اے فیو ہیئر اینڈ دیئر پرابلمس, دا مین تھنگ ہیز بین جو ٹیم ٹیفٹا نے کام کی ہے گراؤنڈ لیول کے اوپر, اس کی وجہ سے ہمیں اب سکسیس آ رہی ہے. اور اب اللہ کا شکر ہے اب ایک سال ہم نے پورا اپنا 5th گیئر میں لگا دی ہے کہ اب ہم میگا پروجیکٹس جو ہمارے رہتے ہیں اس کی طرف جائیں گے. اچھا, جہاں تک علی سلمان صاحب آپ کو میں جانتی تھی, یا ہم ٹیفٹا کی ماضی کی ہسٹری کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو ٹیفٹا میں بہت ہی کم ایسے لوگ آئے کہ جن کا انٹریکشن اپنے باقی انسٹیٹیوٹس کے ساتھ بھی رہا ہو. میرا فوکس ان انسٹیٹیوٹس کی طرف ہے کیونکہ ہیڈ آفس ہو یا مین انسٹیٹیوٹس ہوں ان پہ فوکس سب کا رہا ہے. اور آپ کے ساتھ جو انٹریکشنز رہیں ٹیفٹا سے ریلیٹڈ, آپ نے ہمیشہ ٹیفٹا کے باقی اداروں کی بھی بات کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ باقی انسٹیٹیوٹس جن کے اوپر کبھی ماضی میں کسی نے ان کا پرسان حال پوچھنے کی کوشش نہیں کی, کبھی ان کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی, یا ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی, یہ آپ کے لیے کتنا بڑا ٹف چیلنج تھا؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات تھی کہ جس طرح میں نے بتایا کہ میکرو اکنامک جو پورا ہم نے ایک کام کرنا تھا ٹیفٹا اسکل سیکٹر کا, وہ ہم کر گئے. اس کے بعد ہم اب مائکرو لیول پہ آئے. سو ہمارے انسٹیٹیوٹس میں 3 ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں. ایک جی سی ٹیز ہیں جو گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی, جہاں ڈی آئی ہوتے ہیں 200 300 کنال کے اوپر, اور ہر ڈسٹرکٹ میں آلموسٹ ہیں. دین ہمارے جی ٹی ٹی آئیز ہیں, اور فائنلی جی ٹی ٹی سی. اس کے اندر اب یہ تھا کہ میں اس کو ڈسٹرکٹ وائز جو ہے وہ میں نے کام کرنا شروع کیا, اور میں ذرا انتظار کر رہا تھا کہ ان کے اوپر ہم اپنا فنڈنگ کریں, کیونکہ ہم اسکل میپنگ کر رہے تھے. جب تک مجھے یہی نہیں پتا کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کس چیز کی کون سی انڈسٹری ہے, کون سی ان کی ضرورت ہے, اور ان لوگوں سے میں پوچھوں میں اپنے کنورٹ کس طرح کر سکتا ہوں. مجھے کیا پتا کہ ڈسٹرکٹ لیا کے اندر کون سی انڈسٹری ہے, وہاں کے اسٹوڈنٹس کو کون سے کورسز کرائیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. اسی طرح ملتان میں تو وہ اسکل میپنگ کا ہم انتظار کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہمیں یہ تھا کہ ہم سی بی ٹی اے کے اوپر رول آؤٹ کریں. سی بی ٹی اے کے کورسز نیفٹیک بنا رہا تھا. اپرینٹسشپ از دا میرا خیال ہے گیم چینجر جو ہم نے نیا لا پاس کرایا, اور اس کے تحت ٹیفٹا کے اب انسٹیٹیوٹس کو کنورٹ کرنا ہے. سو اب اس سال آپ دیکھیں گی کہ ٹیفٹا جو ہے وہ اب گراس روٹ لیول پہ اپنے انسٹیٹیوٹ جو ہیں ان کو اب ری آرگنائز اور ٹرانسفارم کرنے جا رہا ہے. آن دیز کے اپرینٹسشپ ماڈل پہ ہم لے کے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم اسکل میپنگ کے تحت وہ ڈسٹرکٹ میں کورسز کرا رہے ہیں جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہے کہ جی یہ یہاں کورسز کی نیڈ ہے, یہاں یہ نوکریاں, ان کے مطابق کرنا ہے. اس کے ساتھ ہم نے بیسکلی سی بی ٹی اے کو بھی رول آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہ انٹائر جو ہم نے اپنا ایک ورکنگ کی تھی پچھلے 2 سال میں, اس کو اب 1-1.5 سال کے اندر ہم جا کے امپلیمنٹ کریں گے ان آل آر انسٹیٹیوٹس. صحیح. لاسٹ انٹرویو کے اندر آپ نے بتایا تھا کہ جو اس ایونٹ میں خود بھی موجود تھی کہ جہاں پہ جابس پورٹل کا ایک انعقاد کیا گیا تھا جس کے اندر باقاعدہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ان کمپنیوں کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں جن کو ان کی کام کی ضرورت ہوگی. اس کا اب تک کا ریویو کیا رہا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے کتنا فائدہ پہنچایا ٹیفٹا کو؟ اس میں بیسکلی جو جاب پورٹل ہم نے بنایا تھا دیٹ واز فار دا انٹائر پنجاب, اور کیونکہ ٹیفٹا نے لیڈ لی تھی, یہ بیسکلی ویژن تھا میاں اسلم اقبال جو ہمارے منسٹر ہیں ان کا, وہ ہم نے پورٹل بنا کے, کیونکہ ٹیفٹا پنجاب ایک ادارہ ہے, اس کے ساتھ پی ایس ڈی اے جو ہے وہ ہمارا ریگولیٹر ہے, پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کاؤنسل بھی ہے,
PSDF بھی ہے, تو وہ ہم ٹیفٹا بیسکلی وہ نہیں چلا سکتا تھا, ہم نے بنا کے PSDA کو دے دیا تھا. It was PSDA's basically responsibility to run it. بٹ کیونکہ وہاں ابھی وہ نیا ادارہ بنا ہے تو ان کا ابھی پروسیسز وغیرہ چل رہے ہیں, تو انشاءاللہ آئندہ وہ بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کام کرے گا. ہم نے اپنا ٹیفٹا نے پورٹل بنایا تھا, اور اس پورٹل کے ذریعے ہم نے بیسکلی جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو الائن کرنا شروع کیا, اینڈ اٹس سکسیزفل موڈ. بٹ اس کو بھی ابھی ہمیں آگے جا کے لے کے جانا پڑے گا. اصل میں کووڈ کی وجہ سے کئی چیزیں جو ہیں وہ ڈیلے ہو گئی تھیں, بٹ اس پہ ہمارا فوکس ہے, اینڈ تھرو جاب فیئرز اینڈ ہم انڈسٹری کو لے رہے ہیں. بٹ ونس اگین کیونکہ اپرینٹسشپ ماڈل نیا آ گیا, تو ہم ایک بار یہ سارا پروسیس کر رہے ہیں. کیونکہ اپرینٹسشپ کا مطلب کیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ آئے گا ٹیفٹا کا, اس کو اگر وہ کوئی ہاسپٹیلٹی کا کورس کرنے آ رہا ہے یا کوکنگ کا, تو وہ کورس کرے گا سرٹیفکیشن ٹیفٹا کے انسٹیٹیوٹ میں, اور آن دا جاب ٹریننگ رجسٹر ہونا پڑے گا انڈسٹری میں, لائک کسی ہوٹل میں یا کسی ریسٹورینٹ میں. سو وہ آن دا جاب ٹریننگ ادھر کرے گا اور ادھر وہ ہماری سرٹیفکیشن کرے گا, اینڈ ونس وہ اس کا کورس ختم ہوگا تو وہ ڈائریکٹلی ادھر جا کے نوکری. تو ہمارے جو اپرینٹسشپ 1962 کے تحت 5 ادارے چل رہے تھے, اس کے اندر 80% پلس اپنا اسٹوڈنٹ کی ریشیو ہے ٹو گیٹ جابس. سو اس لیے وہ اپرینٹسشپ ماڈل بھی آ رہا ہے, تو ہم ایک بار یہ سارا پروسیس اس سال جو ہے وہ کریں گے, کمپلیٹ کریں گے. جی. اچھا, بات اگر کی جاتی ہے خواتین کے حوالے سے, تو وومن امپاورمنٹ کے اوپر آپ کا خاصا فوکس رہا ہے, اور ٹیفٹا کے بیشتر انسٹیٹیوٹس ایسے ہیں جو ایسے ایریاز میں ہیں کہ جہاں پر خواتین کو آگے آنے کے شاید اتنے مواقع نہیں ملتے جتنا کہ اربن سٹیز میں ملتے ہیں یا یہاں پہ خواتین کو دیے جاتے ہیں. وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور صاحب نے باقاعدہ آپ کو اپریشیٹ بھی کیا. ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ جس طرح سے علی سلمان صدیق صاحب ٹیفٹا کو لے کے چل رہے ہیں وہ ایک اپریشیٹیبل کام ہے. اور ای کامرس سے ریلیٹڈ انہوں نے بات کی کہ چھوٹے لیول کے اوپر آپ باقاعدہ سرمایہ کاری بھی کر کے لوگوں کو دیتے ہیں ان کا بزنس بلڈ کرنے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کے لیے جو یہ چیلنج آپ کے سامنے آیا تھا اس کو کمپلیٹ کرنے میں کتنی ہرڈلز رہی ہیں, اور یہ چیلنج کتنا ٹف ہے, اور اس کو مزید آگے کتنا ایکسٹینڈ کیا جائے گا؟ دیکھیں, ٹو اسٹارٹ آف with جب میں آیا تو میں آ کے میں نے نیا بورڈ بنانا تھا ٹیفٹا کا, تو اس کے اندر what I wanted was کہ ایک ایکول ریپرزنٹیشن ہو فرام دا ویمن سائڈ ایز ویل, کیونکہ ٹیفٹا کے 403 اداروں میں 167 آر پرائمریلی فار دا ویمن, سو 1/3 از ویمن. سو obviously ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بورڈ میں بھی ہونا چاہیے. لکلی اپنا ریپرزنٹیشن آف فیئر ویمن ایکٹ تھا جو 2014 میں آیا ہوا تھا, اور اس میں یہ تھا کہ آپ نے اپنے بورڈز کے اندر ایٹ لیسٹ 1/3 جو ہیں وہ فیمیلز کو رکھنا ہے. سو آئی اسٹارٹیڈ فرام دیر. ادھر ہم نے 3 اندلیپ عباس ہو گئی, مہرین نون ہو گئی, سمیرہ احمد, تینوں ورکنگ ویمن, ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, ایک بیسکلی جو ہیں وہ اپنا لمز کے اندر شی از ٹیچنگ دیر. ہم نے امپاورڈ ویمن کو رکھا بیکاز دیٹ واز امپورٹنٹ ٹو گیو اے میسج ٹو انٹائر ٹیفٹا کہ ہم وہ ویمن کو لے کے آ رہے ہیں اور وہی ان کی ریپرزنٹیشن کریں گی. HR کی جو ہماری کمیٹی ہے اس کی بھی ہیڈ جو ہے ویمن ہے. اس کے بعد جو ہم نے اسکل کاؤنسلز بنائے ہیں اس میں ایک پورا اسکل کاؤنسل از فار دا ویمن, اینڈ ہم بیسکلی جو ہے وہ ٹوٹلی فوکس کر رہے ہیں کہ جو ہمارے نئی میں نے اسکل پالیسی بنائی ہے پنجاب کی جو کیبنٹ میں گئی ہے اپروو ہونے میں, اس کے تحت ہم پوری اپنا ویمن کی امپاورمنٹ کی اسٹریٹجی ٹیفٹا کی جو ہے وہ ہماری کنسلٹنٹ از ایٹ دا مومنٹ میکنگ اٹ فار دیم. سو اٹ واز اے ڈیفیکلٹ پروسیس, بٹ آئی تھنک کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ کو سپورٹ بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے. سو اس کے ذریعے فیس بک نے آ کے ہماری ٹریننگز کرائیں, ادر ای کامرس کی ٹریننگز ہم نے کرانا شروع کی. ہم نے فوکس کیا جو ہماری ویمن ہیں جو کام نہیں کر سکتی, جو باہر نہیں جا سکتی رورل ایریاز میں, ان کو جب ہم نے ٹریننگز کرائیں ای کامرس کے اوپر کہ جی آپ کس طرح گھر بیٹھ کے پیسہ کما سکتی ہیں, وہ ایک میسو قسم کا رسپانس جو ہے وہ پازیٹیو ہے, جس کے تحت اب آپ دیکھیں کہ گوگل از سائننگ اپ ود اس, اوریکل has signed up with us, all the top companies in the world are signed, Facebook has signed up with us, they're all coming in because these are all the success stories. ابھی آج صبح ہی مجھے کوئی انٹرنیشنل کمپنیز کے اور فون آئے ہیں کہ جی وی وانٹ ٹو کولیبریٹ فار ٹریننگ آف ویمن آن کوڈنگ. اور یہی وجہ رہی ہے کہ لاسٹ ڈیز میں آپ کے ساتھ جاپان کوآپریٹو ایجنسی جائکا انہوں نے آپ سے ملاقات کی ٹوکیو سے, اور ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے انہوں نے آپ کے ساتھ ایک بریفلی میٹنگ بھی کی. وہ کیا ڈسکشنز رہیں اور اس کے تحت ویمن امپاورمنٹ کے لیے آپ کیا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں؟ اب دیکھیں جائکا جو ہے ٹیفٹا نے بیسکلی جب سے میں آیا ہوں میں نے اپنے ساتھ انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز جو ان کو بہت زیادہ اپنے ساتھ جو ہے الائن کی ہے. تو اس میں جائکا جو ہے انہوں نے پہلے بھی ٹیفٹا کو بڑی سپورٹ کی ہے. اس بار جب آئے تو ان کا فوکس تھا آن ویمن امپاورمنٹ, اینڈ اسپیشلی آفٹر when I told them what we've done, and so they said that this is something that we want to do.
وہ ایک سروے کر رہے ہیں اکراس پنجاب ٹیفٹا کے انسٹیٹیوٹس کے, اینڈ وہ پھر بیسکلی دے ول کم بیک ٹو می کہ جی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پروجیکٹس کریں گے تو اس کے اوپر فائدہ ہوگا. دین آئی ول بیسکلی گیو دیم مائی ان پٹ, اینڈ وہ اسپیسیفک فار ویمن امپاورمنٹ جو ہے وہ جائکا کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار صاحب بھی یہاں پر آئے, جو کہ خود ایک کامیاب نوجوان کے نام سے ایک پروگرام کو بھی چلا رہے ہیں. آپ کے ساتھ ان کی ملاقات رہی ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیفٹا کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, یا اس حوالے سے وہ آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل ثابت ہوں گے؟ کامیاب جوان جو ہے وہ ایک فلیگ شپ پروگرام ہے ہماری گورنمنٹ کا, پرائم منسٹر کے ویژن کا فار دا یوتھ, جس کے تحت آپ کو اسکل ٹریننگز جو ہیں وہ بھی دی جا رہی ہیں, اسکالرشپس کے ذریعے آپ کو لون بھی دیا جا رہا ہے, اور وہ ٹیفٹا کے ساتھ مل کے کافی چیزیں کر رہے ہیں. تو ہمارا ان کے ساتھ ایم او یو بھی ہوا ہوا ہے, جس کے تحت ٹیفٹا کے اسٹوڈنٹ جو بھی کوئی یہاں سے کر کے انٹرپرینورشپ پہ جانا چاہتا ہے, اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے, تو ان کو ہم بیسکلی تھرو بینک آف پنجاب کامیاب جوان کے اور پنجاب روزگار اسکیم کے لون جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں. ابھی تک اوور 300 ملین کے جو لونز ہیں یا پروسیس میں یا دے چکے ہیں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو. سو وہ پروسیس ہم کمپلیٹلی جو ہے وہ آگے لے کے جا رہے ہیں. اینڈ اٹس کامیاب جوان ایک ایسا فنڈنگ ان کے پاس اتنی زیادہ ہے, تو ہم تھرو پارٹنرشپس اینڈ کولیبریشنز ناٹ جسٹ کامیاب جوان بٹ ادر ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے ساتھ بھی مل کے ہم چاہتے ہیں کہ بیسکلی اپنے یوتھ کو زیادہ زیادہ سہولتیں دے سکیں. کامیاب جوان کے ذریعے ایک ٹیلنٹ ہٹ پروگرام بھی سٹارٹ کیا گیا, جس کا سٹارٹ جو ہے وہ سیالکوٹ سے کیا گیا, جس میں کرکٹرز کو انوالو کیا گیا. تو کیا آپ ٹیفٹا کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اس طرح کی کوئی نیکسٹ آگے کوئی ایسا پروجیکٹ دیکھتے ہیں؟ جی یہ میں نے شروع کیا تھا اصل میں اسکل کا, بیسکلی اسکل فار اسپورٹ. یہ لاہور قلندرز کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہوا تھا, کوئی ایک سال سے ذرا زیادہ ٹائم ہو گیا, اور اس میں ہمارا پلان جو ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے ڈسٹرکٹ وائز جا کے اپنا اسکل ٹیلنٹ کرنا ہے کرکٹ کا. اس کے ساتھ ہم نے وہاں سے ان کی 9 ڈویژن کی ٹیمز بنانی ہیں. ان ٹیمز کے جو پلیئرز ہیں ان کا آپس میں ٹورنامنٹ کرانا ہے. ان میں سے ایک جو لڑکا نکلے گا وہ لاہور قلندرز نیکسٹ کھیلے گا, اور وہ جو 9 ٹیمز کے 150 پلیئرز ہیں ان کو ہم نے ساتھ اسکل بھی دینا ہے ٹیفٹا کے جو ہے, تاکہ وہ ان کو ایک فائنینشیل اپنا امپاورمنٹ ہو, ان کو کوئی ہنر سکھائیں, ساتھ وہ پیسے کما سکیں, اور ان کو انٹرنیشنل کاؤنٹیز وغیرہ کے اندر جا کے کھلوانا تھا. زبردست. ڈیو ٹو کووڈ وہ بیسکلی ڈیلے ہو گیا تھا. کامیاب جوان نے سیالکوٹ کا کیا, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس پی ایس ایل کے بعد وہ پھر ٹیفٹا ان کے ساتھ مل کے پورا پروجیکٹ انشاءاللہ مارچ کے بعد ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. کھلی کچہری کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اس سے پہلے ٹیفٹا کی ہسٹری میں کبھی کھلی کچہری نہیں ہوئی ہے, لیکن علی سلمان صدیق صاحب جب آتے ہیں اپنے ملازمین کی کھلی کچہری لگاتے ہیں. یہ کلچر تو ہم ہلکے کی سیاست میں دیکھتے رہے ہیں, لیکن یہاں پر اپنے ملازمین کو سننا اور ان ملازمین کو ڈائریکٹ خود سننا جو پنجاب کے دیگر شہروں میں کام کر رہے ہیں ٹیفٹا کے ڈپارٹمنٹس میں, یہ خیال کیسے آیا, اور اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیفٹا میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ دیکھیں جب میں آیا تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ 403 ادارے پنجاب کے ہر تحصیل کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ہمارے امپلائیز ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, میں ان تک کس طرح پہنچ سکتا ہوں. تو میں نے آتے ہی اسٹریٹجک کمیونیکیشن میڈیا یونٹ بنایا اور اپنی ٹیم بنائی کہ جی آپ سوشل میڈیا پہ جائیں, اور میں خود وہ ڈیل کرتا ہوں, میں خود لوگوں کو جواب دیتا ہوں, خود لوگوں کے ڈیلی پرابلمس جو ہیں وہ ہائی لائٹ کرتا ہوں. اس سے فائدہ کیا ہوا کہ ایک مجھے اوور ویو مل گیا کہ ٹیفٹا میں پرابلمس کیا, اور بے تحاشا پرابلمس تھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 10 سے 15 سال تک پروموشنز ہی نہیں ہوئی تھی لوگوں کی, چند لوگوں کے علاوہ. اس کے بعد انسٹیٹیوٹس کے ایشوز تھے, وہ جو بھی کوئی پرابلم ہوتی, وسل پروگرام میں نے کیا کہ کوئی کہیں کرپشن یا کوئی اپنا دیکھ رہا ہے کہ کوئی عورتوں کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ ہو رہی ہے, سو ڈائریکٹلی ہمیں بتائیں یا مجھے ای میل کریں, آئی ول سارٹ اٹ آؤٹ. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ایک اونرشپ آئی ٹیفٹا کے امپلائیز میں کہ یار یہ چیئرمین جو ہے یہ ہمارا ہے, ہمارے پرابلم سمجھتا ہے. ابھی تک میں 1000+ پروموشنز 2.5 سال میں کر چکا ہوں, 2 سال 3 مہینے جتنے میرے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ اس سال ہماری کوشش ہے کہ ہم انٹائر جو پروموشنز رکی ہوئی تھیں وہ ہم کر دیں. تو یہ جو آئیڈیا آیا وہ میں نے یہ کیا کہ کیونکہ میں خود ایک پولیٹیشین ہوں, اور ہم وہاں بیسکلی یہ نہیں کہ کوئی اندر آئے کوئی باہر جائے, ٹھیک ہے ڈیکورم ہوتا ہے آفس کا, بالکل, بٹ یہ ٹیفٹا جو ہے بیسکلی یہ امپلائیز کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے. میں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے بڑی پرابلمز نظر آ رہی تھی جو میں صرف سوشل میڈیا پہ حل نہیں کر سکتا تھا. So I opened the doors and Friday is an open day. Anyone can walk in
کم اینڈ یو نو وہ آتے ہیں اور یہ کوئی 1.5 سال میرا خیال ہے 2 سال ہی ہو گئے ہیں اس کو, اور یہ اپنا آ کے لوگ اپنی پرابلمس بتاتے ہیں اور یہی ہم سالو کر دیتے ہیں, تو وہ لوگ خوش اور یہی وجہ ہے کہ آج ٹیفٹا آپ سے بہت پیار کرتا ہے, ٹیفٹا کے لوگ آپ سے بہت مطمئن نظر آتے ہیں. یہاں پر وقت ہوا چلتا ہے ایک مختصر سی بریک کا. علی سلمان صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بریک کے بارے سے جانیں گے کہ وہ اپنے حلقے کی سیاست کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ٹیفٹا اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی سلمان صدیق صاحب. ان کی طرف بڑھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ بریک پہ جانے سے پہلے تو ہم نے کچھ بات کی ٹیفٹا کے حوالے سے اور آپ کے پروجیکٹس کے حوالے سے, اور نو ڈاؤٹ ایک اپریشیٹیبل آپ کا سفر رہا ہے اور آپ نے جسے کہتے ہیں نا جو وعدے کیے ان وعدوں کو پورا بھی کیا, اور مزید آپ نے جو پروجیکٹس بتائے ہیں ان فیوچر انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہوں گے. اب کچھ بات کرتے ہیں حلقے کے حوالے سے. جیسے آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ میں خود ایک پولیٹیشین ہوں اور یہ کانسیپٹ میرے اندر تب سے ڈیولپ ہوا اور لوگوں کو سننا بھی چاہیے. سب سے بڑا سلوگن آپ استعمال کرتے ہیں کہ میرے حلقے کے لوگ میرا قیمتی اثاثہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2023 کا جو الیکشن ہے وہ کتنا آسان ہوگا اور کتنا مشکل ہوگا, اور آپ کو کتنے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں, ہر الیکشن جو ہے اس کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں, اپنی ہوا ہوتی ہے, انوائرمنٹ ہوتی ہے کس کے تحت, تو وہ تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس وقت کیا ہوگا, اور وہ بیس کرتا ہے کہ آپ کی اپنی پرفارمنس کیسی ہے. ایک تو آپ جس پارٹی کے اندر ہیں اس کی پرفارمنس ہوتی ہے, ایک انڈیویجول کی اپنی علیحدہ پرفارمنس ہوتی ہے. سو دیر آر لاٹ آف ایشوز جس کے آپ کو دیکھ کے بیسکلی کرتے ہیں. کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے الیکشن سے پہلے جو آپ کو بالکل نیچے لے جاتا ہے, جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, اور کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ ایک دم سے آپ ہیرو بن جاتے ہیں, ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ڈائنامکس بڑی ڈفرینٹ ہیں. بٹ جو میرا فوکس رہا ہے, بکاز میں پالیٹکس میں آیا اپنے شوق سے, نہ تو میری کوئی فیملی میں پالیٹیشین تھا. مائی فادر از اے بیوروکریٹ and my grandfather was a landlord. تو میں جب when he passed away, تو then being the eldest I went to my اپنا village ماناوالا. So I realized کہ یار لاہور سے just like 1 hour away and there's so much under development over there, and because میرا focus اور passion بچپن سے ایجوکیشن میں بھی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ رہا ہے. 3 ڈگریز میں نے انگلینڈ سے لا اکنامکس اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں کی تھی, ٹو انڈرسٹینڈ دا فینومینا کہ یہ وائی از اٹ کہ فرسٹ ورلڈ میں ڈیولپ کنٹریز ہیں اور یہ جو انڈر ڈیولپڈ ہیں ان کو کس طرح ڈیولپ کریں, اور وہ ایشین ٹائیگرز کو پڑھا ان آل دیز ڈفرنٹ پلیسز. سو آئی دیٹس واٹ آئی وانٹڈ ٹو کم اینڈ آ کے ایکچولی کرنا چاہتا تھا. وہ پھر میں نے اپنا جب کام شروع کیا ڈیولپمنٹ کا, لوگوں کے پرابلم سنے اینڈ ان کو سالو کرنا شروع کیا, تو وہاں سے شوق چلا ڈیولپمنٹ کا. وہاں سے پھر پالیٹکس آ گئی, بیکاز آئی ریئلائز کہ پولیٹیشین کے پاس بہت بڑا اپرچونٹی ہے ٹو ڈو آل دا ڈیولپمنٹ, اور لوگوں کو بہتری کے لیے کچھ کر سکتا ہے وہ. ایگزیکٹلی. سو اب تو میں 2013 میں انڈیپینڈنٹ الیکشن پہلا زندگی کا وداؤٹ ہیونگ اینی فیملی ان پالیٹکس, آئی فوٹ دا الیکشن جسٹ بیسڈ آن دا ورک جو پچھلے 7-8 سال میں نے کیا تھا, اور اس ہوا میں وچ نون لیگ ہیڈ ون دا الیکشن, بٹ میں واز دا اونلی ون جو انڈیپینڈنٹلی الیکٹ ہوا فرام شیخو پورہ, جس نے کبھی زندگی میں پہلے الیکشن نہیں لڑا تھا. تو وہاں سے اپنا آئی ریئلائز کہ یار یہ عوام جو ہے دے لو یو اینڈ دے آر دا ونس ہو کین ایکچولی گیٹ یو دیر. تو اس لیے میرے لیے سب سے امپورٹنٹ میری کنسٹیچوئنسی ہے. پچھلے 2 سال اوبویسلی بیکاز آف ٹیفٹا میں اتنا ٹائم نہیں گزار چکا, بٹ مائی لائک پوری ٹیم جو ہے وہ حلقے میں ان کے کام شام اور سارے سپورٹ. نو ڈاؤٹ آپ کا جو پیج ہے اس پیج کو باقاعدہ میں نے دیکھا ہے جہاں پر آپ کا فوکس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ اپنے حلقے کے اوپر. حلقے میں جب جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں, حلقے کے لوگ شکایت تو کرتے ہوں گے علی سلمان صاحب سے کہ دیکھیں نا مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے, اور جو منی بجٹ اپروو ہوا ہے اور آئی ایم ایف کے بعد اب چیزوں کی جو قیمتیں ہیں ان کی شرائط جو ہیں وہ آئی ایم ایف نے طے کرنی ہے, اور چیزیں مزید آگے جو ہیں وہ اکانومی کے لیے اگر دیکھا جائے سچویشن بہت ٹف آنے والی ہے. تو اس وقت لوگوں کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں اور انہیں کیا کہہ کے سمجھاتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ایک فینومینا ہے جو انٹرنیشنل فینومینا ہے, اور آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہاں کہنا آسان ہے. جو بندہ جس کی تنخواہ بڑی کم ہے اور جس کے اخراجات جو ہے وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں, بلز اتنے بڑھ گئے, ان کے لیے بہت مشکل ہے. آپ پھر یہی کر سکتے ہو کہ ان کی آپ اپنا ایک ہوپ دے سکتے ہو. میں ایک ہوپ ہوں اس علاقے کی کہ جس کا فوکس ہی صرف ڈیولپمنٹ ہے. ان کے علاقے ان کے بچوں کے لیے اسکولز بنوانے, ان کو بیسکلی کلین ڈرنکنگ واٹر دینا. سو میرا فوکس ہے کہ ان کی بیسکلی جو مین بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ تو میں ایٹ لیسٹ پرووائڈ کروں. اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو اپنا ہیں وہ یہ ٹیمپرری ہیں انشاءاللہ. جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان
کوشش کر رہے ہیں, جس نیت سے وہ کوشش کر رہے ہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ چند مہینوں میں انشاءاللہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. بٹ یہ کیونکہ میں خود اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, سو آئی انڈرسٹینڈ بیسکلی ہاؤ دا اکانومی ورکس. اینڈ اس وقت صرف پاکستان نہیں, آل اوور دا ورلڈ یہ فینومنا ہے. بٹ انشاءاللہ ہم اس کو اوور پاور کریں گے, یہ جو مہنگائی کا جن ہے, اور انشاءاللہ لوگوں کے لیے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہوں گی. ضمنی الیکشن اگر دوبارہ سے ہوتے ہیں, یا بلدیات کا جو الیکشن کا پہلا مرحلہ رہا ہے وہ کافی افسوسناک اور خطرناک کن نتائج کے ساتھ جو ہے وہ سامنے نظر آیا, جس میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جو عوام کی طرف سے ریئیکشنز آ رہے ہیں, کیونکہ جتنا لوگوں کو ذوالفقار علی بھٹو کے بعد آپ جتنا شعور عمران خان صاحب نے دیا ہے, کنٹینر سے کھڑے ہو کر یہ بھی بتایا کہ اگر تمہارا جو لیڈر چور ہوگا تو تمہارے ملک کی سچویشن اس طرح سے ہو جائے گی, یہ شعور دینے والے, یہ آگاہی دینے والے بھی خود پرائم منسٹر عمران خان ہی ہیں. تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں آج آپ نے خود ان کے بیسک رائٹس سے بولنا سکھایا ہے, کیا وہ 2023 کے الیکشن میں آپ پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں, اور سب سے بڑا جو ہماری پارٹی پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے اس کی اپوزیشن بھی سب سے بڑی ہماری اپنی پارٹی ہے. میرا جو الیکشن تھا 2023 کا, میں آزاد جیت کے پی ٹی آئی میں آیا تھا. آئی واز دا اونلی ون جو انڈیپینڈنٹلی الیکٹ ہوا 2013 میں, اینڈ دین جوائن پی ٹی آئی, جبکہ گورنمنٹ واز پی ایم ایل این. سو میں نے تو آئی سین اٹ آل. 2000 جو 18 کا الیکشن تھا, اس کے اندر جس طرح کی ٹکٹوں کی بانٹ ہوئی, میں ایم این اے کا کینڈیڈیٹ, مجھے این اے کا ٹکٹ ملی, اور میرے سے پوچھے بغیر جو ہیں وہ کینڈیڈیٹس نیچے دیے جا رہے تھے جن کی فرکشن نہیں تھی, بٹھایا نہیں گیا کہ بیٹھ کے آپ نے الیکشن لڑنا ہے آپ ساتھ. سو اگر تو یہی سناریو پھر سے لوکل گورنمنٹ میں یا 2023 میں ہوا تو پھر تو رزلٹ ول بی ناٹ ان آور فیور. بٹ کیونکہ اب پارٹی کی تنظیم جو ہے شفقت محمود صاحب کو پنجاب میں دے دی گئی ہے, راجہ یاسر صاحب سیکرٹری جنرل یا جنرل سیکرٹری ان کے آگے, دونوں فوکس لوگ ہیں, جینون پی ٹی آئی کے ہیں. سو اب امید ہے, اور انشاءاللہ آئی نو کہ وہ ایک ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہماری جو ہے وہ ریلیشن شپس باقی ساروں کے ساتھ پینلز بنا کے ایک ایز اے ٹیم چلائیں گے. وہ اگر ہم چلا لیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مہنگائی وغیرہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک شارٹ ٹرم فینومینا ہے, یہ انشاءاللہ آگے جا کے بہتر ہو جائے گا. بٹ ابھی بھی لوگ جو ہیں دے ہیو دا ٹرسٹ ان دا پرائم منسٹر عمران خان کے, وہ ایک سچا آدمی ہے, آپشن کوئی نہیں ہے نا دوسری, وہ شریف آدمی ہے, بیسکلی وہ اس طرح کی از ناٹ کرپٹ. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ نے خود باقی تو سارے لیڈرز ایکسپوز ہو چکے ہیں, تو عمران خان کا جو بیسکلی اس وقت برانڈ ہے اٹس اسٹل دیئر. یہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم کس طریقے سے ڈسٹرکٹس کے اندر اپنے ساتھ کوآرڈینیشن کریں اور اگلے الیکشن کی تیاری جو ہے بہتر طریقے سے کریں. عمران خان صاحب والی بات آپ نے کی, جیسے ٹویٹر پہ انہوں نے کہا کہ جو ٹکٹ ڈسٹریبیوشن تھی وہ غلط کی گئی تھی, لیکن نیکسٹ ٹائم میں پرسنلی اس کو خود بھی دیکھوں گا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے سسٹم کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ای وی ایم کی بات کی جا رہی ہے, کیا جنرل انتخابات جو ہیں وہ ای وی ایم کے ذریعے ہو جائیں گے, اور اگر ہو بھی جاتے ہیں تو اپوزیشن کو آپ کس طرح سے اتحاد میں لیں گے, کیونکہ اپوزیشن کا اتحاد میں ہونا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو کیونکہ ہر الیکشن کے اوپر آپ دھاندلی کا الزام جو ہے وہ آتا ہے. میں کیونکہ جب الیکشن لڑا تو کئی ایسی جگہیں کہ جہاں میں گیا اور وہاں بیسکلی مجھے اندر ہی نہیں جانے دے رہے تھے, اور وہاں ٹھپے لگ رہے تھے میرے خلاف. بٹ لکلی وہ جو میرا مخالف جس نے جیتنا, مطلب میرے سے جو جیت سکتا تھا, ان کا بیسکلی مقابلہ نہیں, وہاں ان کے اپنے لوکل کا کوئی ایشو تھا. سو میں نے کہا خیر ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ اوپنلی مطلب کہ دھاندلی تو ہو رہی ہوتی ہے. ای وی ایم وہ چیز کنٹرول کر لے گی. اب پرابلم کیا ہے کہ آپ نے ان ساروں کو ساتھ لینا ہے. اب پی ایم ایل این اینڈ باقی پارٹیز جو ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ پہلے الیکشن کس طرح بھی اب ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہ 1000 2000. جی بالکل, باقاعدہ قرآن پاک پہ. اب اگر ہم نے پی ٹی آئی نے یہ انیشیٹو لیا ہے تو ایوری ون شوڈ بیک دس. اس کے یا تو خلاف کوئی بتائیں, کوئی چیز ایکچولی لے کے آئیں کہ جی اپنا یہ غلط ہے یا یہ ہو رہا ہے یا وہ, وداؤٹ مطلب جسٹ فار دا سیک آف لائک ناٹ اگرینگ ود اٹ ڈزنٹ میک سینس. یہ آگے جائے گا, یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن چکا ہے. اس کے اوپر جو اگلے الیکشن ہیں وہ اسی پہ ہوں گے. سو اگر کسی کو نہیں بھی پسند تو ان کو ہونا پڑے گا, یا کوئی ایسی چیز لے کے آئیں کہ جی اس کی وجہ سے دھاندلی ہوگی, تو بندہ پھر اس کے خلاف بات کرتا ہے. ابھی تک تو میرے سامنے تو کوئی ایسے اعتراضات ابھی سامنے, آپ بتا دیں اگر آپ کو کوئی ایسے ہی کوئی ای وی ایم کے خلاف آئی ہو, ٹیکنیکلی بات کریں نا کہ جی یہ ای وی ایم نہیں کام کر رہی صحیح, تو بتائیں ٹھیک ہے, اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. کیونکہ اپوزیشن کی ریزرویشن بھی یہی ہے کہ ہم شفاف انتخابات چاہتے ہیں, خود پرائم منسٹر بھی یہی بات کرتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے.
تو اس کے لیے پھر ٹیبل ٹاک ہونا بہت ضروری ہے. ٹیبل ٹاک تو دیکھیں اس کے اوپر بہت دفعہ ہوئی ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ جب تک آپ نے اس کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں لے کے آنی جس میں کہیں کہ جی یہ فالٹس ہیں, تو تب تک وہ آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے. ایگزیکٹلی. میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چلتا ہے, لیکن میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ ٹیفٹا کے ذریعے ہی علی سلمان صاحب کے ساتھ جتنی بھی ملاقاتیں رہی ہیں, انہوں نے ہمیشہ ٹیفٹا پنجاب نہیں بلکہ ٹیفٹا پاکستان کی بات کی ہے. تو علی سلمان صاحب, یہ خواب کب پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ ٹیفٹا پنجاب نہیں بلکہ ٹیفٹا پاکستان ہونا چاہیے, اور لاسٹ میں کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ تھینک یو سو مچ. ٹیفٹا بیسکلی سارے صوبوں کے اپنے اپنے ٹیفٹا ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹیفٹا پنجاب نے جو نیا ویژن دیا تھا, نیا ایکو سسٹم دیا تھا, پنجاب کی پہلی نئی اسکل پالیسی جو بنائی ہے وہ پورے پاکستان کے لیے بنائی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اچھے کام ہم نے کیے ہیں ہم وہ ساروں کو بیسکلی ساتھ لے کے چلیں, تو اس سے بیسکلی جو ہے وہ ایک پاکستان کی اسکل پالیسی جو ہے وہ بنے گی, جس کے تحت سارے جو ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ اپنے ٹیفٹا لے جائیں گے. اور میسیج یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہمارا یوتھ ہے بیسکلی جو یہ سن رہا ہے, ڈگریز کرنا بڑی اچھی بات ہے, پر ڈگریز کے ساتھ کوئی ہنر لینا بھی بڑا ضروری ہے. ٹیفٹا کے ساتھ آئیں, یا آن لائن کورسز, یا آپ کے علاقے میں جو بھی ٹیفٹا کے انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں جا کے آپ اپنے کورسز جو ہے وہ ٹیفٹا کے کریں, 3 مہینے 6 مہینے سال کے, جس سے آپ کو ایک ہنر بھی آئے گا اور آپ پیسے بھی کما سکیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے علی سلمان صاحب. پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے, لیکن جانے سے پہلے ایک بات لازمی کہنا چاہوں گی. حکومت پاکستان کے حکم کے مطابق کرونا ویکسین ہم سب نے لگوانی ہے, اور ایس او پیز کو عمل درآمد کر کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت ہم سب نے دینا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزان فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.